वाला में इस वक्त हवा का आलम था। सभी सो रहे थे, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि अब कच्ची पकी नींद में ही होंगे, लेकिन सभी अपने अपने रूम में थे। इन सब में एक बंदी ऐसी भी थी जिसे एक लम्हे को सुकून न था। अपनी कड़ी पार्टनर किरण अजीज और समीर सिकंदर के साथ फुल प्लानिंग के साथ अपनी काम जारी रखे हुई थी। हाँ, हो गया ये लास्ट भी। हाँ, जाती कशिश पर बड़े पुरउम्मीद अंदाज में खड़ी हुई। किरण और समीर ने एक दूसरे का मुंह देखा। इन्हें तो बख्श देती आफत की पर काला। समीर दबी दबी आवाज में पर चहलाया। अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को समीर पर फिट किए इसने बने भेजे। किस खुशी में अंदर अंदाजा ठीका सा था। मेरे घर का हर फर्द बराबर है और ये भी इसी घर का फर्द है। बंद दरवाजे के बाहर खड़े मजे से दलील दी। निकलो यहाँ से मेरी अम्मा, इन्होंने हमारी उसमें सुन ली ना तो हमारा कचुमड़ बना निकाल देंगे। किरण ने कहा था और तीनों गार्डन तक भागे थे। चलो जी, अब बस 5 मिनट और फिर हो गया ब्लास्ट। कशिश ने दोनों हाथों से खुशी से तालियां बजाते हुए कहा। ब्लास्ट? समीर ने मुंह बनाकर पूछा। यस, ब्लास्ट ब्लास्ट। कंधे पर जोर से दमका जोड़ा। वो छोटी सी लेकिन इसके अंदर जान बड़ी थी। मुझे तो लग रहा है आज दहशतगर्दी के चक्कर में जेल के अंदर होंगे। समीर ने बेचारगी सी सूरत बनाते हुए कहा। ना ना, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। बस 2 मिनट रहते हैं, तैयार हो जाओ। कशिश खुशी से बोली। किरण का दिल लर्जा। इससे इस सब के बाद के हालात नजर आ रहे थे। इसे यकीन था घर वाले फांसी पर चढ़ाने में मिनट भी नहीं लगाएंगे आज। 1 मिनट। कशिश ने लाइटर जलाया। पटाखों की एक लंबी कतार का सर इसके हाथ के सामने ही था, जबकि इसके कहीं एक सिरे घर के सब अफराद के रूम के दरवाजे के बाहर पूरी शान से बरजमा थे। रेडी एंड ब्लास्ट। साथ ही पटाखे की तार को आग लगाती, जिसका रुख अंदर की तरफ था। वो अभी मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल से फ्री हुआ था। काफ़ी लंबी मीटिंग थी। फॉरेन कंट्री से बहुत अहम शख्सियात आ रही थी, जिन्होंने इसके होटल अल्ताज के अंदर में काम करना था। इनके बारे में डील्स वगैरह अपने बिजनेस पार्टनर हाजिक शमीर के साथ वो डिस्कस करने के बाद अब सुकून की नींद लेने का सोच रहा था। वो यूं ही बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना था। इसमें इसकी मेहनत, इसकी शिद्दत पसंदी और इससे सब बढ़कर इसका फातिहा खिलाने का जुनून शामिल था। और आज वो एक नहीं बल्कि शहर के सबसे आला और मियारी 6 होटल्स का मालिक था, जो अपनी शान और अपने तर्ज के पूरे शहर में जाने माने जाते थे। और इस सब कामयाबी करने पे इसके दोस्त हाजिक का बड़ा हाथ था। ये कोई और नहीं, मीर वाले के सबसे बड़े पोते मीर यामीन सिकंदर हैं, जो अपने नाम के भी एक ही थे हैं। अभी वो नींद की वादी खोने ही वाला था कि एकदम से बाहर जोर जोरों की आवाज आने लगी। एक पल को तो वो अपने ख्वास बहाल करने में लगा। शायद गोलियां चल रही हैं हमारे घर में। यामीन इन्हीं कदमों से उठा। वो बिना जूते पहने बाहर भागा। दरवाजा खोल के मुंह के सामने चलते पटाखों ने इसका दिमाग बिग से उड़ा दिया। यही हाल बाकी सब का भी था। सभी अपने रूम से बाहर निकले थे। सबके चेहरों पर एक डर था। या खुदाया, ये क्या है? मंजली चाची ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। ये सब किसने किया? निहाल सिकंदर ने गुस्सा जब करते हुए पूछा, जबकि इस बंगले के मालिक ताज सिकंदर सबके दादाजी बड़ी फुर्सत से लब पे मुस्कान सजाए ये नजारा कर रहे थे, जिनका रुख अब गार्डन की तरफ था। बाकी सबका रुख भी इन्हीं के पीछे था। वो सब गार्डन एरिया में पहुंच गए। आस पड़ोस भी शायद डर के मारे जाग गए होंगे, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? सरप्राइज, हैप्पी न्यू ईयर डैड। दादाजी कशिश की चहेती आवाज पर सब दम बहुत रह गए, जबकि कशिश की स्माइल जो इंतहा की खूबसूरत थी। दादाजी इसे देखते ही रह जा रहे थे। बहुत से चेहरे खुश थे तो बहुत से चेहरों पर नागवारी थी। बलखसूस यामीन सिकंदर का पारा आसमान को छू रहा था। दादाजी ने अपनी बाहें वाई की और कशिश, जो सबको खामोश और खराब मूड देखकर थोड़ी संजीदा हुई थी, दादा के मुस्कुराने के बाजू फैलाने पर इनकी सीने से जा लगी। पास खड़े समीर और किरण ने सदा शुक्र अदा किया कि जान बच गई, वरना आज पक्का जेल की हवा खानी थी। आई लव यू दादाजी। कशिश की सुरीली आवाज जहाँ दादाजी के कानों में रस घोल रही थी, वहीं यामीन को इसकी आवाज जहर लगी थी। मेरी जान, ये कौन सा तरीका है हैप्पी न्यू ईयर करने का? दादाजी ने अपनी लाडली पोती को देखा, जिसे देख देख कर ही तो वो जीते थे। जान बचती थी इसके अंदर दादाजी की।
इस प्योर माई डे आइडिया मेरा सारा ग्रेड खुद लिया समीर और किरण का मुंह खुला रह गया। अरे सिर्फ यही नहीं, इस तरफ भी है ये सब। दादा झकते हुए गार्डन के दूसरी तरफ ले गए जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, और एक चॉकलेट केक जिसकी बहुत सारी लेयर्स थी सामीन बहुत खूबसूरत अंदाज में रखा था। सबकी नजर में सताइश थी। वाह भाई, कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत है ये। समिया बेगम ने तारीफ की तो कशिश का सर मजीद फख्र से बुलंद हुआ। आज ये सब न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। सबको इकट्ठा किए वो दादाजी को केक काटने का बोलती इनके साथ खड़ी हो गई। यामीन पुत्र आ जा यार, तेरे बगैर कट कैसे सकता है भला। मुंह बनाते यामीन वॉकआउट करने का लगा था कि दादाजी को ही पुकार पर रुका। एक नज़र मुंह बनाती इस चमगादड़ को देखा जो ऐसे चमगादड़ ही लगती थी, और दूसरी तरफ जान से प्यारे दादाजी जिनकी वो कोई भी बात भला टाल सकता था। चलता हुआ इनके दाहिनी तरफ आन खड़ा हुआ। पार्टनर कैमरा ऑन और चहकती हुई समीर से बोली। बेशुमार तालियां शोर की आवाज़ पर केक काटा गया। आसमान बहुत आतिशबाजी, सबकी नजरें आसमान पर थी। एक लम्हे को हर तरफ खामोशी छा गई थी। ब्यूटीफुल, कशिश जहरीला बड़बड़ाई। यमीन की नज़र आसमान से हटकर दादाजी के बाईं तरफ खड़ी इस पटाखा पे गई जो दम बहुत आसमान पर देखी जा रही थी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी, सुनहरी चमक जो इस सब से अलग बनती थी और जो सिर्फ बहुत ज़्यादा खुशी के लिए लम्हे में आंखों में नजर आती थी। अगर कोई भी एक बार वो चमक देखता तो देखता रह जाता, पलकें झपकाना भूल जाता। ये भी यामीन का भी यही हाल था। वो भी बिना पलक झपके इसकी आंखों में देखे जा रहा था। वो पलटी और दादाजी के साथ लगी, खुश हो रही थी। मुस्कुराहट इसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। कटा किया हुआ केक दादाजी के मुंह में डाला। बारी बारी सबको खिलाती जा रही थी। वो खिलाती हुई वो यामीन की तरफ बढ़ी और इस हाथ इसके मुंह के करके वो मुस्कुराए ऐसे खाने का इशारा कर रही थी। कशिश ने केक इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। इसी लम्हे यामीन ने इसकी कलाई पकड़ी। कशिश की मुस्कुराहट सिमटी और खा ले पुत्र, बहुत अच्छा मज़े का है। दादाजी ने केक का एक और पीस उठाते हुए यामीन को प्यार से कहा। यामीन ने इसके हाथ से केक लेकर साइड प्लेट में रखा और वहां से निकलता चला गया। खड़ूस कशिश ने हमेशा वाला लकब इसे फिर से दिया था। वो इग्नोर करती बाकी सबकी जानब मड़ी। सेल्फी टाइम, सबको अपने अपने साथ खड़ा करके सेल्फी टाइम। सबको अपने अपने साथ खड़ा करके वो सेल्फी ले रही थी जबकि दावर ऊपर ही अपने रूम की विंडो से यामीन लब भीजे ये मंजर बड़े जब्त से देख रहा था। रात को काफ़ी लेट सोने से सबकी आंख सुबह लेट खुली लेकिन यामीन सिकंदर अपने वक्त पर उठे। आज का दिन इसके लिए बहुत अहम था। नाश्ते से फारिग होते वो अपना वॉलेट उठाया, गाड़ी की कीज ली, सूट बूट वायर की जानब को बढ़ा के ऐसे लगा कि कोई भूचाल आ गया है। मुड़ के देखा कशिश के हाथ में पानी का पाइप था और वह सामने दावर था जिसे वो पूरा का पूरा पानी में डुबो चुकी थी, और वो भी चुपचाप भी के जा रहा था। एक पल भी नहीं आया था, बिल भी नहीं आया था माथे पर। अब बताओ कहाँ थे रात को? कहा था वक्त पर आना, मिस कर दिया तुमने। दावर को अच्छे से भिगो कर वो हाथ जाती इससे तो बदी हुई। यामीन नफी में सर हिलाता वहां से बाहर निकला। ये रोज का मामूल था, अब तो सब याद हो गए होंगे। लेकिन गाड़ी में बैठता ये इन सब का ना कभी हिस्सा बना था और न कभी बन सकता था। वो यामीन सिकंदर था, हर एक से अलग, हर एक से जुदा, अपनी जिंदगी में जीने वाला। हाजिर शमीज काफ़ी देर से यमीन का इंतज़ार कर रहा था। फॉरेन कंट्री से अहम शख्सियात पहुंचने वाली थी। इन्हें वेलकम का भी बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम हो चुका था। यमीन के पहुंचते ही सब अमल अलर्ट हुआ। वो किसी रियासती शहजादे की तरह अल्ताज होटल में दाखिल हुआ। खाजिर से सारी डिटेल्स लेते हुए ऑफिस की जानब बढ़ता आज के दिन का आगाज़ कर चुका था। जी, आज खाना किसने बनाया है? रात को खाने की टेबल पर बैठा यामीन एक नवाला लेता बड़क उठा। हल्का कड़वा हो गया था। जी बड़ी बीबी साहिबा ने पेट भर ने बास खड़े होते हो मदब लेकिन डरे हुए अंदाज में कहा। मम्मा ने, और इसमें ये ढेर सारा नमक भी मम्मा ने ही उल्टा होगा। गुस्सा जब्त करते हुए प्लेट को घुसा चुका था। जी नहीं। बेबर को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। आज वो सारा दिन बिजी रहा था और काफ़ी लेट घर आया था। सभी खाना खा चुके थे। इसकी जिम्मेदारी थी को यामीन के खाने का अच्छे से ख्याल रखे। एक तरफ से घर के अंदर वो इसका सेक्रेटरी था, कोई भी मुलाजिम इसके नज़दीक नहीं बढ़ती थी। वह बहुत सख्त मजाज, हर चीज़ को परफेक्ट करने वाला, लड़की जात से हार खाता था। भाई कुछ और बना देते हैं आपको। बेबर ने इसे बना कर खाना खाए उठते हुए देखा तो मम्मा बनाती हुई बोला, नहीं रहने दो, भूख मर गई है। दांत पीसता वो कहता हुआ
وہاں سے روم کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کی شرارت ہے، یہ کچھ اور زیادہ نہیں ہو گیا؟ سمیر نے کشش سے کہا، جو چپ سی دیکھ رہی تھی۔ سمیر، کرن اور کشش کی ملی وقت سے وہ یامین کو تنگ کرنے میں کامیاب تو ہوئی تھی، لیکن اس کا بنا کھانے کھائے اٹھ جانا ان تینوں کو ہی گہری سوچ میں ڈالتا شرمندہ کر گیا تھا۔ منہ بناتے بیبر کھانا سمجھنے لگا کہ وہ چپ کر بیٹھے تھے، سامنے واردار ہوئی تھی۔ تم جاؤ، ہم سمیٹ لیں گے یہ کھانا۔ کشش کی زبان چلی تو بیبر نے خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس کی حرکتیں اور شرارتوں کے ذوق میں وہ تو پورا امیر حوالہ ہی آیا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ تم نے سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ بیبر کو خاموشی سے اپنا کام کرتے کشش دندان پیستی گولی ڈال کر بولی، بی بی ہم سمیٹ لیں گے۔ دیر سے کہتا وہ نظریں جھکائی سے بولا، ہم تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پیچھے کوئی پوری فوج کھڑی ہو۔ کشش نے فوراً بات چکی، دیکھو اگر اپنی شامت نہیں بنانا چاہتے تو چپ چاپ یہاں سے نکلو۔ سمیر نے بیبر کے کان کے پاس جاتے ہوئے اسے سمجھایا تو وہ منہ بناتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ ان سے پنگا کیسے لے سکتا تھا جو امیر والا کے گنڈے بنی ہوئی تھی؟ یہ بات یس باس، آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ کرن نے آگے ہوتے ہوئے کشش سے پوچھا۔ اس کی دماغ میں کسی وقت کیا چلتا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم کھانا لے کے اس شہر کی کچہری میں جائیں گے، جو بھی ہے کوئی ہماری وجہ سے بکا سوائی کرتے نہ منظور، اللہ ناراض ہو جائے گا اور میں تو اپنے اللہ کو کبھی نہ ناراض کروں۔ کشش کا اگلا پلان سن کر سمیر اور کرن نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ کیوں خود بھی مرنا چاہتی ہو؟ میں بھی مارنے کا ارادہ ہے، جانتی ہو نا؟ ان کے غصے کو سمیر نے ڈرایا۔ ہاں گنڈا پارٹی سے آج تک کوئی بچہ پایا ہے جو یہ بچیں گے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا ساتھ، کم اینڈ فالو می۔ کھانے کی ٹرے سیٹ کر کے وہ آگے چلی گئی اور ان دونوں کو پیچھے آنے کی کہتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے، جال تو جلال تو آئیبلا ٹال تو کا ورد کرتے ساتھ ہو۔ دروازے پہ ناک کرتی وہ بہت کانفیڈنس سے کھانے کی ٹرے لی کھڑی تھی، اور وہ جو غصہ ضبط کردہ سگریٹ نکالنے کے لیے اسے سلگا چکا تھا اور اب دھوئیں کے مرغوب ہوا کے سپرد کیے گیلی کا رخ کر چکا تھا۔ دروازے پہ ہوتی دستک نے اسے چونکایا، سگریٹ وہیں گراتا مسلتا وہ دروازہ کھولنے کی عرض سے آگے آیا بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے اس افلاطون پارٹی کو دیکھ کر ماتھے پر تھوڑے چڑھائے سمیر اور کرن پیچھے سے چھپکے واک آؤٹ کر گئے، اور یہ بات کشش اچھے سے جانتی تھی کہ وہ انتہائی ڈرپوک ہیں۔ ٹن 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 سرپرائز! منہ پہ اسمائل سجائے وہ کھانے کی ٹرے کو آگے کرتی اس وقت یامین کو انتہائی بری لگ رہی تھی۔ کیا مس لے انتہائی رکھی انداز میں، ارے آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، ایک سائڈ سے ہو کر اندر کی طرف آتی وہ ذرا بھی نہ جھجکی۔ کھانا ٹیبل کی ایک طرف رکھتے مسکراتی یامین کی طرف مڑی، ایک چھوٹی سی شرارت کی تھی آپ کے ساتھ، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات تھی؟ بہت بزدلانہ میں سمجھائے گا تم اپنی بکواس۔ ارے یقین مانے صرف ایک پلیٹ میں نمک تھا، باقی کا سارا کھانا مزیدار تھا، آپ نے چیک نہیں کیا، ورنہ آپ یوں نہ اٹھاتے۔ اٹھاؤ کھانا اور نکلو یہاں سے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوا جارحانہ انداز میں آگے بڑھا۔ ارے یہ پینٹنگ کتنی خوبصورت ہے! مسکراتی وہ اس کی بات کو اگنور کرتی سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ ہاں یہ پینٹنگ نا آپ وہاں لگائیں، سامنے دیوار پر، وہاں بہت جچے گی۔ سچ میں؟ آنکھیں چمچماتی اس وقت یامین کے صبر کو آزما رہی تھی۔ خود یہاں سے جاؤ گی یا دھکے سے جانا پسند کرو گی؟ دانت پیستا وہ اتنا ہی بول پایا۔ ارے جا رہی ہیں، اتنا غصہ نہ کیا کریں، رنگ دیکھیں، جل کڑ کر سانولا گیا۔ خوش رہا کریں، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دروازے کی جانب بڑھتی کہتی گئی کہ اچانک مڑی اور پیچھے سے آتی تیز رفتار یامین سے ٹکر گئی۔ ہائے اللہ میرا سر! اس نے سر چکرا کے رہ گیا، اور وہ جو دروازہ بند کرنے آنا تھا اس کو دیکھنے میں گیا۔ ہو گیا ڈرامہ، اب نکلو۔ آنکھ سے اشارے سے باہر کا راستہ دکھایا۔ میرا سر کس دیوار سے ٹکرایا تھا؟ اس کی میسنی آواز یامین نے اسے سخت غصے سے نوازا۔ اچھا برے نا، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اور ہاں کھانا کھا لیجیے گا، رات کو بھوکا نہیں سوتے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسکرا کے کہتی وہ جا چکی تھی۔ یامین نے آگے بڑھ کے دروازہ لاک کیا اور واپس آ کے رائننگ چیئر پر بیٹھا۔ وہ یامین سکندر تھا، اس کا پورا نام بن یامین تھا، بن یامین وہ یامین سکندر بن گیا۔ ہاں ایک حادثہ اسے کیا سے کیا بنا گیا۔ وہ صفر تھا، لیکن اس ایک حادثے نے اسے آج 6 ہوٹلز کا مالک بنایا تھا۔ صرف بات یہی تک نہ تھی، اس کے ہوٹلز کی برانچ اب دوسرے شہروں میں بھی پھیلنے لگی تھی، اور اس سب میں صرف 3 سال لگے تھے۔ 3 سال پہلے جب تاج سکندر کا ہوٹل التاج ایک ڈوبتی کشتی تھی، 3 بیٹے تھے ان کے، جن میں سے ایک فوت ہو گیا اور 2 حیات تھے،
اور ان دونوں نے ہی باپ کے بزنس کو آگے بڑھانے کے بجائے اپنے بزنس کو وقت دی نتیجتاً التاج ہوٹل کی پسماندگی کا شکار ہو گیا اور اسے بیچنے کی نوبت آ گئی۔ ان حالات میں بن یامین نے ساتھ ہوتے حادثے نے اسے کچھ کر گزرنے پہ اکسایا اور جس دن دادا جی نے وہ بیچنا چاہا اسی دن کھڑا ہوا اور التاج ہوٹل کو دادا جی سے لے لیا۔ سب گھر والوں نے منع کیا، باپ نے بھی منع کیا، لیکن وہ نہ مانا اور خود کا آزمانے کے لیے اس نے اس ٹوٹتے جہاز کو کنارے لگایا۔ اور نہ صرف کنارے لگایا بلکہ انتہائی محنت اور لگن سے اس کی اور برانچیں قائم کی۔ کیوں رخصت ہوں میں ایک شخص کے ساتھ جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، جو شروع سے خالی ہاتھ ہے، اور مجھے کیا دے گا نہیں، چاہے ایک ہارا ہوا مرد مجھے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو تھوڑے کی طرح آج بھی بن یامین کے دماغ پر برستے تھے اور اس سے سر درد شروع ہو جاتا تھا۔ اور اب بھی اس سے پھر سے وہی ہوا۔ جتنا وہ اس بار قصد سے دور بھاگنا چاہتا، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ لفظ بلفظ یاد تھے۔ اٹھ کے اپنی میڈیسن لینی چاہیے، لیکن بنا کچھ کھائے وہ نہیں لے سکتا تھا۔ مجبوراً کشش کلایا کھانا اس کے چند ایک نوالے لیتا وہ میڈیسن لے کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کا سر درد بہت برا ہوتا تھا جس کا آج تک اس نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا۔ وہ کسی بھی ہمدردی نہیں بٹورنا چاہتا تھا، نہ ہی اسے یہ گوارا تھا کہ کسی کی آنکھ میں اس کے لیے رحم ہو۔ وہ اپنے دماغ کو بالکل خالی کرتا سونے کی طرف توجہ دینے لگا۔ اتنا غصہ نہ کیا کریں، رنگ دیکھیں، جل کاٹ کر سنول گئے ہیں، خوش رہا کریں، صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ کشش کے الفاظ کی بار ہوئی تو لب بہت مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ اس بات سے انجان وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ نایشہ ماں کو ہاسپٹل سے گھر لے آئی تھی، جن کی حالت رات کو اچانک ہی بگڑی تھی اور اب دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ نایشہ باپ کی وفات کے بعد گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے وقت سے پہلے ہی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ نہ باپ کے کسی بہن بھائی نے ساتھ دیا اور نہ ہی ماں کے۔ غریبوں کی تو سائے بھی ساتھ چھوڑ دیتے۔ یہ تو تھے ہی وقت کے فنون، جن کی امیری نے غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا۔ دادا جب تک تھے تو ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ عنایشہ کی ماں کو دے جاتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس سب کے ساتھ عنایشہ کو اپنی تعلیم جاری رکھنا محال لگ رہی تھی۔ ایسے میں ان کی ایک پڑوسن تھی زبیدہ آنٹی، بہت محنت کرنے والی اور ملسار خاتون تھی۔ وہ مشکل وقت میں جہاں انہوں نے اپنا ساتھ چھوڑا تھا، زبیدہ آنٹی نے ہر قدم پر ان کے ساتھ دیا تھا۔ ابھی وہ اپنی غریبی پہ بیٹھی مزید اللہ سے شکوہ گنا ہوتی کہ دروازے کی بیل پر چمکی۔ اٹھ کے دروازہ کھولا، سامنے زبیدہ آنٹی کو دیکھ کر چہرے پر مسکان آئی۔ گندمینی رنگت، تنکے نقش، مقناطیسی آنکھیں اسے سب سے الگ بناتی تھیں، اور جب وہ ہنستی تھی تو اس کی آنکھیں بھی ہنستی تھیں۔ ارے بیٹا، تھوڑی دیر ہوئی آنے میں، اب کیسی ہے عابدہ؟ اسلام کے بعد سلسلہ کلام جوڑا۔ اب بہتر ہے آنٹی، سو رہی ہیں؟ ڈیرے سے کہتے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اللہ صحت دے، شفا دے، آمین، دعائیں دیتی وہ افسردہ سی ہو گئی تھی۔ اللہ کروٹ جنت دے فردوس بھائی کو، ان کے ہوتے آج تک کبھی عابدہ کو ہلکا سا بخار بھی نہیں ہوا تھا۔ بہت محبت اور جان چھڑکنے والا بندہ تھا اپنی بیوی پہ، بس ایک نہ ایک فن بھی نہ جانا ہے۔ عابدہ بھی تو ہے، بہت محنت کرتی ہے اپنے شوہر سے، محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، جدائی نے اسے کر دیا۔ بہت دکھی لہجے میں بولی۔ عنایشہ کی آنکھیں بھی نیم ہونے لگی۔ بہت پرانی بات تو نہ تھی، وہ کالج میں داخل ہوئی تھی، باپ کی خواہش پر وہ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن سب نصیبوں کا کھیل ہے۔ ایک دن وہ اسے ہی کالج سے لینے جا رہے تھے اور روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی جان چلی گئی۔ ایک قیامت بن کر ٹوٹی تھی فردوس صاحب کی حادثاتی موت۔ کاش یہ امیر لوگ گاڑی سے کسی غریب کو مارنے سے پہلے اس کے گھر بار اور بچوں کا سوچ لیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ امیری کے نشے میں تو اللہ کو بھی بلا بیٹھتے ہیں۔ آنٹی، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ باتیں تو تکلیف دہ انہیں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تھوڑا سامان لائی ہوں، کچھ فروٹس ہیں اور کھانے پینے کا سامان۔ ارے اب انکار نہیں کرنا، جانتی ہوں بہت خوددار ہو باپ کی طرح۔ کہتے ہی ساتھ عنایشہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ ٹوک بھی بیٹھی۔ عنایشہ کو سر جھٹک گیا۔ فکر نہ کرو بیٹا، اللہ بہت کارساز ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ میں تو بتانا ہی بھول گئی، ماتھے پر ہاتھ مارا۔ فائقہ سے بات ہوئی تھی میری، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں پر تمہاری نوکری کا کہا تھا اس نے۔ میں نے اچھا آنٹی، کیا کہا بھائی نے؟ عائشہ پرجوش ہوئی۔
کہہ رہا تھا آج شام میں بتائے گا، تو تم شام کو چکر لگا لینا گھر کا، اللہ بہتر لائے گا انشاءاللہ۔ عنایت نے دل سے کہا، اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، اپنا اور ماں کا خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک کہہ دینا، پیار سے ایسے کہتی وہ چلی گئی۔ عنایت دروازہ بند کرتی اندر آئی، سامان کو اٹھا کر کچن میں رکھا، بے اختیار نظریں آسمان پہ چلی۔ وہ کتنا بڑا کارساز ہے، ابھی وہ اللہ سے گلوے شکوے کر رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا سوچ کے بیٹھا۔ ہوا کی امی صحیح کہتی ہیں، جو نصیبوں میں ہوتا ہے ساتھ بل ڈال کے بھی اللہ ہم تک پہنچاتے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جس سے امید ہوتی ہے وہاں سے نہیں، وہ اوپر والا کہیں اور سے ہی بندوبست کرتے ہیں، کیونکہ نیکی کرنا بھی اللہ جس کے نصیب میں لکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ سب کے نصیبوں میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرے، آمین۔ صبح میڈم کشش کا موڈ بہت خراب تھا۔ کرن اور سمیر کو ایک نظر بھی دیکھ رہی تھی۔ رات کو جو انہوں نے غداری کی، اس کی اچھی خاصی سزا دینے والی تھی، اور ان کو لیے ابھی اسے کالج جانا تھا، اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ مائی کمیشن بی اے کر رہی تھی، آگے اس کا ارادہ جرنلسٹ بننے کا تھا، اور دادا جی کی پوری سپورٹ تھی، اس سے ان کی دعائیں لیتی، سب سے اللہ حافظ کرتی، ان سے منہ بناتی۔ وہ باہر آئی، میڈم گاڑی میں مسئلہ کوئی ہے، آپ کسی اور کی گاڑی میں چلی جائیں۔ ڈرائیو یوں کہ ڈرتے ڈرتے فوراً سے بولی، کیا مطلب؟ آگے کالج جانا ہے میں نے، اور گاڑی میں کیا مسئلہ ہے؟ ارے کشش، اٹس اوکے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، تمہیں کالج چھوڑ دیں گے۔ سمیر نے کشش کو آفر کی۔ کرن اور وہ دونوں یوں نہیں جاتے تھے، کشش کا کالج راستے میں ہی آتا تھا، روز وہ ان کے ساتھ جاتی، جس سے ناراض ہوتی تو اس دن وہ اپنی الگ گاڑی میں جاتی تھی۔ نو تھینکس، چھوڑو نا تم لوگوں کی فطرت، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بیچ راہ میں ساتھ چھوڑ جانے کی، وہ بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہیں دونوں کو چپ کروا گئی۔ اتنے میں یامین باہر آتا گاڑی کی طرف جاتا دکھائی دی، ان کو یسر انداز کرتا وہ اپنی گاڑی کی طرف جانا بڑھا۔ ڈرائیور نے فوراً دروازہ کھولا، اندر بیٹھا کے ساتھ ہی میڈم کشش بھی گھس بیٹھی۔ کیا کام ہے؟ سمیر نے لب بھیجے۔ چلو ہم چلیں، دیر نہ ہو جائے، پہلا پیریڈ مس ہو جائے گا میرا، کرن نے اس سے کہا۔ وہ دونوں ہی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یامین کے ماتھے پر تیور چڑھی۔ کیا ہوا؟ لفٹ لی ہے؟ بہت آرام سے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ واہ، آپ کی گاڑی تو بہت مزے کی ہے، کتنی نرم ملائم سیٹیں ہیں اس کی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے تعریف کرنے لگی۔ اترو نیچے، یامین نے سختی سے کہا۔ کشش کے ماتھے پر بل تارے چڑھے، پھر مقابل کا غصہ، پھر چہرہ فوراً دیکھ کر پندر والا، پلیز مجھے کاجلا چھوڑ دیں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ بہت معصوم سی شکل بناتے کہا، کیا اور کی گاڑی میں چلی جاؤ، اترو فوراً۔ بنا کسی لحاظ میں یامین نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ دیکھیں آپ ایسے نہیں کر سکتے، میں آپ کی کزن ہوں نا، چھوٹی سی پیاری سی معصوم سی، کر دینا ہیلپ پلیز۔ آنکھیں چمکاتی ہوئی یامین پر اپنا سحر پھونکنے لگی، اور یہی تو یامین نہیں چاہتا تھا۔ تو خود اترو گی یا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتاروں؟ اب کی باری انتہائی سرد لہجے میں کہا تو کشش کو بھی غصہ آ گیا۔ نہیں اترتی، جو کرنا ہے کر لیں، وہ بناتا تیور مزید گاڑی میں دب کر بیٹھ گئی۔ یامین لب بیچتا رہ گیا، وہ انتہا کی ضدی تھی، یہ تو وہ بھی جانتا تھا، اور اس وقت وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کرتے کشش کو اگنور کیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی ایک خوشی کی لہر دوڑتی تھی اس کے چہرے پر، اور وہ خوشی یامین نے کن آنکھوں سے دیکھی تھی۔ سارے لاتا اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ آپ پہ نہ واقعی غرور کرنا بنتا ہے، کشش کی زبان پھر سے چلی۔ یامین نے دھیان نہیں دیا، بلوٹوتھ کان میں لگائی، وہ حاجت سے بات کر رہا تھا جبکہ نظریں سامنے لپٹی تھی۔ جب اللہ بندے کو بے حساب دے دیتا ہے تو غرور آ ہی جاتا ہے۔ اس کے الفاظ یامین کو ہٹلر کی طرح لگے۔ بلوٹوتھ کانوں سے ہٹایا، اس کی جانب ناگواری سے دیکھا۔ اپنا منہ بند رکھو ورنہ چلتی گاڑی سے نیچے اتارتے مجھے ایک لمحہ نہیں لگنا۔ جب غرور آتے ہیں نا تو غصہ تو بے تحاشا ہی آتا ہے۔ سانو کی اگلی بات کرتے ہی وہ منہ پھیر گئی۔ یامین مشتعل بیچتا رہ گیا۔ وہ بہت ڈھیٹ واقع ہوئی تھی، اور یہ یامین جانتا تھا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ پھر سے کشش کی زبان چلی۔ یہ جو سامنے ٹی وی لگا ہے یہ چلتا بھی ہے یا بس ایویں ہی شوشے کے لیے لگایا ہے؟ اس کی گاڑی کو اچھی طرح سے جانچ کر لینے کے بعد اب اگلا سوال داغا تھا، لیکن یامین نے اب کی بار بولنا ضروری نہ سمجھا۔ ارے بس بس، میرا گانا جا گیا۔ کشش ہلائی، یامین کو لگا کان کے پردے پھاڑ دے گی۔ اترو اب، خود پہ ضبط کرتا ہوئے اسے دیکھتے بولا۔ اپنی ڈرائیور سے کہے نا ذرا دروازہ کھول دے، آپ کے لیے کھولتا ہے، بہت منت والے انداز میں یامین کی گویری ہوتے ریکویسٹ کر رہی تھی، اور یامین لب بیچے اس افلاطون کو دیکھ رہا تھا۔
حکم ملتے ہی ڈرائیور نے کشش کی سائڈ والا دروازہ کھولا اور وہ بڑی شان سے قدم باہر نکالتی کھڑی ہوئی۔ ایک بہت خوبصورت اسمائل ارد گرد دیکھا ہے، جہاں کافی لڑکیاں اس کو اتنی بڑی گاڑی سے اترتا دیکھ چکی تھی۔ پلٹ کر شکریہ ادا کرنا چاہا لیکن گاڑی کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور ڈرائیور گاڑی کے آگے بڑھ چکا تھا۔ منہ تو بنایا لیکن گھر جا کے شکریہ کرنے کا ارادہ کرتی وہ کالج کے اندر بڑھ گئی۔ ارے واہ، کشش اس کی گاڑی میں آئی ہو آج؟ مریم سے رہا نہیں گیا تو پوچھ بیٹھی۔ ارے اپنی ہی سمجھو، کشش نے فرضی کالر چاڑے۔ کافی لڑکیاں جو اس سے چھپتی چھپاتی پھر رہی تھی، اس کی شرارتوں کی وجہ سے وہ بھی آج بہت مرعوب نظر آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جس گاڑی میں تم بیٹھ کر آئی ہو اس کی مالیت کتنی ہے؟ مریم کی حیرانگی ابھی بھی کم نہ ہو رہی تھی۔ ہاں جانتی ہوں، کافی مہنگی ہے۔ اب اصلی برائی تو پتہ نہیں تھی اس لیے ٹالتے بولی اور آگے بڑی۔ مریم بھی اس کے پیچھے ہی۔ 1 کروڑ سے اوپر کی گاڑی ہے یہ۔ تم تو کافی امیر ہو، کبھی بتایا نہیں۔ اچھی چھپی رستم۔ مریم نے اس کے مزید قریب ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا وہ 1 کروڑ سے اوپر کی ہے؟ کشش کا اعتماد پہلی بار تھوڑا ڈگمگایا تھا۔ یار نیٹ پر دیکھا تھا، بہت کلاس کی گاڑی ہے۔ اور تم تو اس پہ بیٹھ کے آئی ہو، مزہ آیا ہوگا۔ مریم کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ تھی۔ کشش منہ بناتی آگے بڑھ گئی۔ ایک اس کی گاڑی تھی جو شاید 8 یا 9 لاکھ کی تھی لیکن کافی اچھی تھی۔ اسی کے لیے دادا جی نے لے رکھی تھی جو اسے کالج لانے اور لے جانے کے لیے تھی۔ سمیر اور کرن بھی بہت مہنگی گاڑی میں جاتے تھے۔ داور کی گاڑی بھی کمال کی تھی اور دوسری طرف ان کا اپنا کزن کروڑوں کی گاڑی میں گھومتا تھا۔ اس کے دل میں دکھ سا گرنے لگا۔ سب سے کم اور ہلکی قیمت والی گاڑی اس کے حصے میں کیوں آئی جو آئے روز خراب ہوتی ہے؟ باقی کا دن برے دل سے گزارا۔ وہ اپنی گاڑی میں گھر واپس لوٹی۔ اپنی گاڑی کو دیکھ کر سارا راستہ منہ بناتی آئی۔ وہ لالچی نہیں تھی، نہ ہی اس کی فطرت میں لالچ پن تھا، لیکن وہ اس فرق کو سمجھ نہ پائی جو اس کے اور باقی کزن کے درمیان تھا۔ آئے سارا دن کمرے سے باہر نہ نکلی۔ ایک عجیب سی بے خلی چھائی تھی۔ دادا جی اپنی زمین پر گئے تھے اور سمیر اور کرن سے بھی ناراضگی تھی۔ اتنی بے مروت ہو گئے تھے جیسے منانے بھی نہیں آئے تھے۔ سارا دن سو کے گزارا۔ شام ہوئی تو بھوک نے سلایا تو اٹھ کے باہر آئی، کچن کا رخ کیا اور وہاں پہ پر مستعدی سے ہاتھ چلاتے دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ کیا بنا رہے ہو؟ گاجر کو منہ میں ڈالتے بہت مسکرے کر وہ پوچھا۔ جی میں اور یامین بائی کے لیے چکن جلفریزی بنائے دیکھے، صرف جواب دینے پر ہی اتفاق کیا۔ جی چکن جلفریزی کے نام پر تو مانو کشش کی آنکھیں چمک گئی، بلکہ بھوک نے اور زوروں سے شور مچایا۔ بن گیا کیا؟ فوراً اٹھ کے اس کے پاس آ کر چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہوتے پوچھا۔ آپ کے لیے نہیں، یامین بھائی کے لیے بنا رہے ہیں، اس نے اسپاٹ لیجے میں پلٹ کر سرو کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہٹو بھی، تم بھی نا اپنے یامین بھائی کی طرح ہر وقت کوے کا مغز کھا کے گھومتے ہو کیا؟ ایک پلیٹ سے کچھ نہیں ہوتا، مزے سے ایک پلیٹ بھر لیتی اور ساتھ میں چلتی مزے میں بھی لے رہی تھی۔ آپ کیوں ہمیں نوکری سے نکلوانا چاہتے ہیں؟ ان کے مہمان آئے ہیں، ان کے لیے بھی بنایا ہے، اب یہ اتنا کم کیسے لے کے جائیں ہم؟ بیر پریشان ہو گیا۔ بیر جبکہ کشش ہی کام پر جوں بھی نہ رہیں گی۔ بیر اور کتنا وقت لگے گا؟ اتنے میں یامین کا کچن میں آنا مزید کنفیوز کرے، جبکہ کشش مزے سے پلیٹ ختم کرنے والی تھی۔ یامین بھائی میں بن تو گیا لیکن اشارہ سامنے کشش کی جانب تھا۔ یامین اس کی پلیٹ دیکھتے سمجھ گیا تھا، سیدھے آنکھیں مونڈتے کھولی، اپنا شدید غصہ کنٹرول کیا۔ آج وہ اسپیشل حاضر کو گھر لایا تھا، گھر کا بنا چکن جلفریزی کھلانے، لیکن یہاں معاملہ ہی سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی، گھر میں اور بھی بہت کچھ بنا ہوا ہے، لیکن نہیں، تمہیں تو بس مزہ آتا ہے نا دوسروں کو تنگ کرنے میں۔ سویرا بیگم کے اچانک آ جانے سے سبھی چونکے۔ انہوں نے آتے ہی کشش کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بڑی امی، یہ مجھے پسند ہے، اس لیے وہ منہ بناتی منمنائی۔ پسند ہے تو خود بنا لیتی، اپنے لیے ہمیشہ دوسروں کے کھانے پر نظر رکھی ہوتی ہے۔ سویرا بیوی آج کچھ زیادہ ہی غصے میں تھی۔ ایک پلیٹ پہ آپ مجھے اتنا سنا رہی ہیں؟ کشش نے پلیٹ سائڈ پر رکھتے ماتھے پر تیور چڑھائی۔ اب تم مجھ سے زبان لڑاؤ گی، بدتمیزی کرو گی؟ سویرا بیوی جارحانہ انداز میں آگے بڑھی۔ اپنے حق کے لیے بولنا بدتمیزی نہیں ہوتا بڑی امی، کسی کو نیچے دکھانا بدتمیزی ہے۔ میں بھی اس گھر کی بیٹی ہوں، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے۔ سخت سنجیدگی سے کہتے وہ کہیں سے بھی 17 سال کی نہیں لگ رہی تھی، وہ اپنی عمر سے کافی بڑی نظر آئی ہے ابھی۔ سمیرہ بیوی کو لاجواب کرتی خاموشی سے کھڑی یامین کی طرف آئی۔ اور آپ بڑے ہوٹل کے مالک ہیں، وہاں سے بھی زیادہ اچھے کوک ہوں گے۔ بیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سپاٹ آیا۔ تو اپنے دوست کے ساتھ وہاں بیٹھ کے چکن جلفریزی کو انجوائے کرتے، یہاں کچن میں آپ نے ضرور چکن بنوانا تھا، وہ مزے سے کہتی ہاتھ باندھے یامین کو حیرت میں ڈال گئی۔ وہ ہمیشہ بہت پرسکون رہ کر اگلے کا سکون غارت کر دیا کرتی تھی۔ ایک مفت مشورہ ہے،
پیچھے مڑ کر سہرا بیوی کو دیکھتی وہ زمین کی کان کے قریب ہوئی۔ اس کی سانسوں کی مہک زمین کو بہت قریب محسوس ہوئی۔ اپنے دوست کو پکڑیں اور یہاں سے نکل لیں، اپنے ہوٹل میں جائیں اور موج اڑائیں۔ ایک ایک لفظ کو بہت میٹھے انداز میں کہتی وہ پھر سے زمین پر سحر پھونکتی بھاگنے لگی، پیچھے ہوتی مسکراتی بائیں ہاتھ سے بھائی کا اشارہ کرتی وہ جا چکی تھی، اور خالد نے یہ سین بہت فرصت سے دیکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک دلفریز مسکراہٹ آزمائی تھی۔ کیا یمین کی نظر اس پر پڑی تو ہوش میں آ گیا اور پھر بھڑکا، ہوٹل چلتے ہیں۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا یمین کو لیے وہاں سے نکلا۔ اس لڑکی نے بہت تنگ کر رکھا ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے، نہ خود سکون سے رہتی ہے نہ کسی اور کو رہنے دیتی ہے۔ اپنی براس نکال سویرا بیوی بھی وہاں سے بیہان سے نکل گئی تھی اور بیر اپنا منہ بناتا رہ گیا۔ روم میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے روم کا لاک کیا، دراز میں سے بابا اور ماما کی تصویر نکالی اور دیکھتے دیکھتے سب دھندلا گیا۔ آنکھیں بھیگنے لگی، وہ جو ہر پل مسکراتی تھی، ہر لمحے وہ جیتی تھی۔ کوئی دیکھتا ہے اس پر وہ کتنی اکیلی تھی۔ تصویر کو سینے سے لگائے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ آئی مس یو ماما بابا، وہ رو رہی تھی۔ تائی سکندر کی 3 اولادیں تھیں، بڑے بیٹا حیات سکندر، چھوٹا افضل سکندر اور سب سے چھوٹے بیٹے عزیز سکندر۔ بڑے بیٹے کی شادی خاندان میں ہوئی تھی، بیوی کا نام منزلہ تھا اور یامین سکندر کی ماں، لیکن یامین کی پیدائش کے بعد کینسر کی جیسی مزر مرض کا شکار ہوئی اور حال کی حقیقت سے جا ملی۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی اپنے دوست سویرا کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ انہوں نے یامین کو ماں کا پیار تو دیا، لیکن اپنے بیٹے داور کی پیدائش کے بعد وہ یامین کو نظر انداز کرتی آئی۔ لیکن دادا تائی سکندر، جن کے لیے یامین سے بڑھ کر کوئی بھی نہ تھا، داور یامین سے 3 سال چھوٹا تھا۔ دوسرے نمبر پہ تھے افضل سکندر، جن کی شادی شمائلہ سے ہوئی تھی۔ دونوں ہی رشتے اپنی زندگی میں ایک بس اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن اللہ نے ان کی سن لی اور شادی کے 10 سال بعد ایک ننھی سی کلی سے نوازا، جس کے گال روئی کی طرح نرم اور آنکھیں بالکل کانچ کی طرح نیلی تھی۔ چھوٹی سی وار کو دادا جی نے کشش ہی رکھا تھا، وہ سب کو بہت لبائی تھی اور وہ دادا جان کی جان بنتی چلی گئی۔ 4 سال کی ننھی جان کو سویرا کے پاس چھوڑ عمرے کے لیے روانہ ہوئی۔ لے کر تو کشش کو بھی جانا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں وہ بیمار تھی تو دادا جی نے نہ بھیجا۔ واپسی پر ان کا پلین کریش ہو گیا اور وہ واپس نہ لوٹ سکے۔ 4 سال کی ننھی جان کتنے دن یوں ہی دروازے کو تکتی گزرتی رہی کہ دادا تڑپ جاتے۔ یمین 10 سال کا تھا، ابھی بھی کشش کا یوں اداس ہونا اچھا نہ لگتا تھا اور اس کی بہت دلجوئی کرتا، اس کے لیے چاکلیٹس لاتا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا اور وہ یمین کے ساتھ اٹیچ ہونے لگی۔ یہ بات سویرا بیوی کو ایک آنکھ نہ بہائی اور ان کے بیچ میں دوریاں بنانا شروع کر دی۔ تیسرے نمبر پہ تھے عزیز سکندر، ان کی شادی بھی خاندان میں ہوئی تھی۔ ان کی بیوی کا نام عالیہ تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، سب سے بڑی جویریہ، اس سے چھوٹا سمیر، اس سب سے چھوٹا کرن۔ کرن کشش سے 2 سال بڑی تھی۔ گھر کا ہر فرد بڑا چھوٹا فیصلہ دادا جی ہی کرتے تھے۔ ہنیہ یونین سے واپسی پر فائق کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ ریسیپشن سے فائق کو پوچھ کر وہ اس تک پہنچ گئی۔ اس نے کافی دیر انتظار کیا، بہت مصروف تھا، لیکن نوکری لگ گئی تھی یا اس میں خوش تھی۔ کل سے جوائن کرنا تھا، پارٹ ٹائم تھا اور ایک ایکسٹرا ٹائم لگانے میں کمیشن الگ سے ملنا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور سیلری پیکیج بھی بہت اچھا تھا اور ہوٹل بھی کافی بڑا تھا۔ وہ بہت خوشی سے گھر پہنچی اور عابدہ بیگم کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے رب کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھا کر وہ نماز پڑھ کر جلدی فارغ ہوئی اور ماں کو لے کر باہر آؤٹنگ پہ چلی گئی۔ اب ناراضگی ختم بھی کر دو یار، سمیر نے کوئی 10ویں بار ہاتھ جوڑتے تو کہا، لیکن کشش کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ آج 3 دن بعد یاد آئی ہے منانے کی، اور ضرور کوئی کام ہوگا اس لیے آئے ہوں۔ کشش نے پاپ کارن کا کھاتے ساتھ مووی دیکھتے بڑے لاپرواہی انداز میں کہا۔ سمیر تھوڑا سپاٹ گیا، یار اس بار تجھے زیادہ ہی غصے میں تھی تو سوچا تھوڑا غصہ اتر جائے پھر ہم جائیں اپنی بوس کو منانے۔ کرن نے بھی مسکا لگایا، بس رہنے دو، جلدی سے کام بولو، کیا ہے کام؟ بہت بیزی ہوں میں، ہاتھ جوڑتے چینل چینج کرتے لٹ مار انداز میں کہا۔ اف، ناراضگی ختم کرو پہلے، سمیر نے شرط رکھی۔ کشش سوچ میں پڑ گئی۔ آئس کریم کھلاؤ گے؟ پھر کشش نے اپنی شرط رکھی۔ ڈانٹ، سمیر بھی تو چاہتا تھا کہ وہ واپس پہلے کی طرح ہی ہنسی مسکرائے۔ وہ ہنستی مسکراتی تھی تو پورا گھر ہی ہنستا تھا، وہ اداس ہوتی تو پورا گھر ویران ہو جاتا۔ اور تم میڈم آج چکن بریانی بناؤ گی؟ اپنے ہاتھوں سے بنا کے مجھے؟ فوراً سے خوش ہوتی کرن کو بھی لگے ہاتھوں پکڑا۔ اوکے ڈن، کرن بھی مان گئی، چلو پھر، کشش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کدھر؟ کرن نے حیرانگی سے، پہلے آئس کریم کھا کے آتے ہیں۔ پروگرام ترتیب دیا اور فریش ہونے باتھ روم کو رخ کیا۔ اس کی تیزی دیکھ کر
समीर जहरीला मुस्कुराए। तीनों तैयार हुए, इजाजत लेते अब गाड़ी में बैठ रहे थे। अरे भाई, ये आफत का टोला कहाँ जा रहा है? दावर ने एंट्री होते हुए टोका, जबकि किरण पे एक भरपूर नजर डालना न भूला। और इसकी नजरों का झुकना कशिश ने बहुत महसूस किया है। आ जाए, आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। आपकी कमी सेट भी हारी है, फिर ना कहना खबर नहीं हुई। समीर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे वो चीखते हुए बोली। और करीन जो पीछे बैठी थी, कशिश के यूं खुला खुला दावन पर बुरी तरह से पार्टी। दावन ने किरण का जुगना नोट कर लिया था। अरे नहीं, तुम लोग जाओ, मैं फिर कभी ज्वाइन करूंगा। और दावर किरण का क्रेज देखकर वहां से मुस्कुराते वॉक आउट कर गया था और समीर ने गाड़ी रन वे पर डाल दी, जबकि किरण दिल ही दिल में दावर के न आने पर शुक्र का कलमा पढ़ती रही। मम्मा, 3 साल हो गए हैं, अभी तक इस बात को आप लोग खत्म नहीं किया क्या? यही जिंदगी थम है क्या? यामीन आगे नहीं बढ़ेगा। जवेरिया माँ के पास बैठी यामीन की हालत पे कर रही थी। इसकी शादी को 2 साल हुए थे और एक बेटी की माँ थी। क्या कहूँ मैं जवेरिया, सब सवेरा भाभी के हाथ में है। आलिया बेगम भी असरदा हुई। फिर भी मम्मा, अब यामीन को सब बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और सवेरा मम्मा तो कभी नहीं चाहेंगी कि जमीन आगे बढ़े। आखिर इनकी भतीजी थी वो, भाई की बेटी। वो कहाँ चाहेंगी कि वो इसे बुला के आगे बढ़े। तो इसे याद रखने का फायदा भी है। जो लड़की शादी के रोज घर से भाग जाए, इसे कौन दोबारा अपने घर की इज्जत बनाता? आर्य ने सख्त गुस्से से कहा। इन्हें वैसे भी सवेरा भाभी से मुनाफिकत की बू आती थी, इसलिए कभी इनसे नहीं बनी इनकी बागी। वो एक तो जबरदस्ती यामीन के साथ इस वक्त पढ़ाई ही मुकम्मल कर पाया था कि निकाह कर दिया। और इकसीती वाले दिन क्या कह रही हो? किसके साथ की जबरदस्ती? सवेरा के अचानक आके टोकने पर दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को देखा। आइसक्रीम खाते वो इधर उधर मुकम्मल लापरवाही आइसक्रीम से भरपूर इंसाफ कर रही थी। तुम्हारे मुंह पर क्यों 12 बज रहे हैं? किरण की टोक ही दिया कशिश ने। नहीं, यूं ही किरण ने डाला। मैं एक जरूरी कॉल करके आया। समीर के मोबाइल पे कॉल आ रही थी। वो स्किस करते वहां से उठा। बताओ, क्या बात है? कशिश की तरफ मुतवज्जो हुई। लगता है मामला दिल का है। अब ये बताओ, एक तरफा है या दो तरफा? कशिश हमतन गोशा हुई। वो भी किरण धीमी मुमनाई। तभी कशिश की नजर सामने से आधे जमीन पर पड़ी, जिसके साथ एक लड़की भी थी। और वो दोनों ही एक टेबल पर बैठ जमा थे। अब तो कशिश का सारा ध्यान इसी तरफ था। दांतों को जाती, आंखों को चोटी कर और इनको बहुत अच्छे से आवाज कर रही थी। अब तुम ही बताओ, क्या करूं? सवेरा चाची का तुम्हें पता है ना, वो कभी भी हमारा रिश्ता नहीं होने देगी। मुझसे ज्यादा इनका और किसे पता होगा? गाल के नीचे हाथ रख के मुसलसल सामने देखती आहिस्तगी से बोली। और दावर अपनी मम्मा के खिलाफ जाके ये रिश्ता कभी नहीं करेंगे। किरण अफसरदा हुई। कशिश ने एक नजर इसके उदास चेहरे पे डाली। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत अदास से इसने शेर पड़ा। किरण ने नौहवटपन से इसको देखा। अरे यार, जब प्यार किया तो छोटी मोटी आजमाइशें के लिए बंदा तैयार रहता है। अब प्यार कोई प्लेट में सजा के तो आपको पेश नहीं करेगा ना। इसने बहुत प्यार से समझाया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, थोड़ी कान के करीब हुई साजिशें करनी पड़ती है। किरण ने आंखें फैला के से देखा। ऐसे अब ऐसे मत देखो, जिस तरह की तुम्हारी ये होने वाली सांस है ना, इन्होंने साइंसों में पीएचडी की हुई है। अब इनसे टक्कर लेनी है तो कुछ न कुछ तो तेवर बहुत साइंसी से दिमाग बनाना पड़ेगा। कशिश की नजर सामने टेबल पर बैठी इस लड़की की तरफ थी। यामीन लैपटॉप पर बिजी था और वो लड़की यामीन को ताड़ने में ऐसा कि कशिश को लगा। कशिश